आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम चलो वरंगल में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि वरंगल के करीब आने वाले इतवार को यानी कि 27 तारीख को बीआरएस पार्टी का एक ज़बरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। सिल्वर जुबली होने वाली है। बीआरएस पार्टी 25 साल मुकम्मल कर चुकी है। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा जलसे आम होने जा रहा है, जिसमें तवक्को है कि लाखों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे और बहुत सारे बैरूनी ममालिक से भी लोग आ रहे हैं। NRIs भी आ रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं और बहुत सारे लोग आने वाले हैं और तवक्को है कि तमाम रियासत के रास्ते उस दिन वरंगल की तरफ जाने वाले हैं। बहरहाल इस सिलसिले में हमारे प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आज हमने दो गैर सियासी हस्तियों को मदऊ किया है, जिनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से नहीं है और ये NRIs हैं और जिन्होंने बहुत सारा वक्त सऊदी अरब में गुजारा है, लेकिन वक्फियत रखते हैं सियासी हालात से और यहाँ के जो हालात हैं उनसे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। एक NRI तो समझिए कि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उन्होंने सऊदी अरब में गुजार दी और एक NRI जो है पैदा भी बाहर हुए हैं, सऊदी अरब में पैदा हुए हैं। तो बहरहाल आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। एक तो हैं हमारे आली जनाब मोहतरम एजाज़ अहमद ख़ान साहब, जो जिद्दा से तशरीफ़ लाए हैं, वेकेशन पर आए हुए हैं हैदराबाद को। और दूसरे हैं एक प्रोमिनेंट सिंगर, इंटरनेशनल फेम गज़ल सिंगर आली जनाब मोहतरम अदनान सालिम साहब, जो बहुत सारा वक्त अपना सऊदी अरब में गुजारे हैं और जिनकी पैदाइश भी ख़तर में हुई थी। तो आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं इन दो हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ। एजाज़ भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कब से आप वहाँ पे सऊदी अरब में हैं और अब कैसा लग रहा है आप जब हैदराबाद आते हैं? तो पहले तो मैं जो है टी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये 25 साल तकारीब के सिलसिले में मुझे यहाँ मदऊ किया गया और मैं 1981 से हूँ, 1981 के अर्ली फरवरी 2 से हूँ। तकरीबन 45 साल से मैं वहाँ पर हूँ। माशाअल्लाह। तो जो है वेकेशंस वगैरह में आना जाना है। तो आपने 45 साल के वहाँ पर जो वहाँ वक्त गुजारा है, उसमें तो कई हुकूमतें देखी हैं आप, तेलुगु देशम, कांग्रेस, TRS, BRS, कई हुकूमतें आपने देखी हैं। तो कैसा लगा आपको? कौन सी हुकूमत आपको मुतासिर कर गई? चूँकि हम लोग बैरून मुल्क में रहते हैं तो हमारी फैमिलीज़ वगैरह इधर होते हैं, माँ बाप, भाई बहन और दूसरे। तो हम जो है KCR साहब की जो हुकूमत थी वो पुरअमन थी, फसादात वगैरह नहीं हुए, उसमें एजिटेशन वगैरह नहीं हुए। तो हम लोग जो है पुरसुकून थे इनके 10 साल में और वो बहुत बड़ा जो है हमारे जहनों में हमारे को बहुत सुकून था वो। और दूसरा है कि हम हर साल जो आते हैं, डेवलपमेंट्स जो है KCR साहब के जो डेवलपमेंट्स थे वो इस वक्त जो है स्टैग्नेंट हो गया ऐसा दिखता है। और दूसरी हुकूमतों में बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन ये जो है KCR साहब ने ये स्ट्रगल 25 साल पहले जो किए, वो स्ट्रगल के बारे में हमारे को पता है कि उन्होंने कई मरतबा भूख हड़ताल किए और जो है पुलिस का जो है लाठी चार्ज हुआ उनके ऊपर और उन्होंने जो है बिल्कुल हॉस्पिटलाइज होके वीक हो गए थे और लोग समझते थे कि भाई आदमी जो है अपनी जान दे देंगे तेलंगाना बनाने, लेकिन नहीं, वो जान देने तक आगे थे। लेकिन अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फरमाया और उन्होंने 10 साल जो है एज ए चीफ मिनिस्टर एक सक्सेसफुल कामयाब चीफ मिनिस्टर की तरह काम किए और ख़ास तौर पे गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा। जी। तो अदनान सालिम साहब, आप तो सिंगर हैं, शायराना अंदाज में आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? BRS पार्टी जो पहले TRS की थी, अब 25 साल मुकम्मल करने जा रही है और आपने देखा है 25 साल का इनका सफ़र। इससे पहले भी कई पार्टी, हालांकि आपका ताल्लुक़ किसी पार्टी से नहीं है, सो इंडिपेंडेंटली आपका तज्ज़िया क्या है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और मैं सबसे पहले टी न्यूज़ का और आपका ख़यूम भाई, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा
کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے، اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں ٹی آر ایس پارٹی جو BRS ہے، 25 سال کا سیلیبریشن ہو رہا ہے، اور سبھی پارٹی والوں کو اور سبھی کو بہت بہت مبارکباد. اور جو TRS کا دور رہا ویری پیسفل، اور ریئل اسٹیٹ کا بوم رہا، اور آج پریشان ہیں کچھ لوگ اس تعلق سے، لیکن جو ہے TRS کے ٹائم پہ پیسفل رہا معاملہ، اور کبھی کوئی کرفیو وغیرہ کا کچھ سننے میں نہیں آتا تھا. تو ہم جو بھی باہر بھی رہتے تھے لوگ، تو جو ہے ان کو یہ رہتا تھا کہ بھائی ہمارے لوگ بڑے سکون سے ہیں. تو الحمدللہ تو یہ ساری چیزیں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی پارٹی آتی ہے، مگر ہم جو ہے یہی دعا کرتے ہیں کہ پیسفل رہے اور کامیاب رہے، ہمارا اسٹیٹ گرو ہو. تو ایک کیونکہ غزل سے میرا تعلق ہے، سول انجینئر تو ہوں میں، اسٹیٹ کوآرڈینیٹر بھی رہا، گورنمنٹ پروجیکٹس کیا ہوں میں. تو لیکن جو ہے ایک غزل کے جو ہے اشعار مجھے ذہن میں آ رہے ہیں، تو میں گنگناتا ہوں. بالکل اور ارشاد. اس مبارک موقع پر سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، سنتے ہیں کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے. ایک روز تمہیں مانگ کے دیکھیں گے خدا سے، ایک روز تمہیں مانگ کے دیکھیں گے خدا سے. تو بس یہ دعا ہماری ہے کہ تو اس میں خدا سے تلنگانہ مانگا گیا تھا. KCR صاحب نے تلنگانہ مانگا تھا خدا سے، اور ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جی جی تلنگانہ ضرور ملے گا، نورانہ تلنگانہ رہے گا. ویسے ہی ہوا. جی جی. جی. تو بہرحال فیملی کے تقریباً کافی لوگ جو ہے، میرے والد محترم تو جو ہے 40 سال قطر میں گزارے ہیں، 1959 سے 1999 40 سال شیل پیٹرولیم میں کام کیے. تو ریگولر آنا جانا رہا ہمارا، اور جو ہے سارے بھائی بہن وغیرہ سعودی میں، کوئی امریکہ میں، سارے NRIs ہیں اور فیملی میں. تو سبھی NRIs میرے بھائی بہن جتنے رشتہ دار باہر بھی ہیں، ان کی بڑی خواہش رہتی کہ فائنلی پھر وہ پلٹ کر اپنے ملک آتے ہیں اور چھٹیوں میں آتے ہیں، تو ایک اچھا سا ماحول ملے ان کو، اور ان کا جو بھی انویسٹمنٹ ہو وہ ڈبل ہو جائے، یا جو ہے تو کم سے کم جو ہے پیسہ سیف ہو، یہ سب کی خواہش ہوتی ہے. تو پھر میں چاہوں گا کہ جو ہے ریئل اسٹیٹ کم سے کم جو ہے ہماری اکانومی وغیرہ بڑھ جائے اور اچھے سے جو ہے، یہ ہماری دعا ہے اور خواہش ہے. جی. اعجاز بھائی، آپ بیسیکلی آپ انجینئر ہیں، کنسٹرکشن سے آپ کا تعلق ہے. جی. اور میں سنا کہ آپ آنے کے بعد جو ہے بہت زیادہ پراپرٹیز لینے میں، بنانے میں، اس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو آپ جب بھی آتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے تلنگانہ میں؟ ایکچولی میں جو ہے 1-2 مہینے کے لیے آیا تھا بچے کی شادی میں، لیکن میں ایکسٹینڈ کرتا گیا، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی جو ہے اس وقت بالکل جو ہے ڈاؤن ورڈز ہے. اچھا. اور جو ہے ریئل اسٹیٹ کو ڈیولپ، اگر جو اسٹیٹ میں ریئل اسٹیٹ کا ڈیولپمنٹ رہتا، ہر چیز کا ڈیولپمنٹ رہتا اس میں. تو یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ جنرلی لوگ بولتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا گراف ایسا جاتا، کم از کم ایسا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس وقت جو ہے تلنگانہ میں ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ورڈس ہے. دس از ویری بیڈ، جس کی وجہ سے نا ایسا کب ہوا تھا؟ وہ KCR کے زمانے میں، KCR صاحب کے زمانے میں تو بہت اوپر تھا. اور دوسرا جو ہے پاور کٹ، ابھی جو ہے ہم کو یہ تکلیف ہوتی کہ ہم انورٹرس، 2 انورٹرس تھے ہمارے پاس، تو اس کو مینٹیننس نہیں کرنے کے بعد بولے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. KCR صاحب کے زمانے میں کوئی پاور کٹ نہیں ہے، کبھی ایسا شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا. لیکن اب اس وقت پاور شٹ ڈاؤنس ہے. اور دوسرا بچوں کے لیے جو تعلیمی پروگرامس ہے،
جو بچوں کو جو ہے اسکالرشپس وغیرہ ملتے تھے جو امریکہ کینیڈا آسٹریلیا جاتے تھے. ابھی میں معلوم کیا کہ بھئی وہ جو ہے فروزن. اچھا. ابھی بولے کہ بھئی یہ دس از فارگیٹ. تو یہ ریئل ورڈز ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز ہو ٹیلس بٹ کچھ بچے جو ہے اپلائی کر رہے تھے اوورسیز کا اسکالرشپس جو ٹی آر ایس کے زمانے میں. اسکالرشپ نہیں تھا وہ ایڈ تھا 20 لاکھ روپئے. 20 لاکھ کا وہی. جی ہاں کے سی آر صاحب کی طرف سے اسکالرشپ نہیں وہ ایڈ تھا. وہ آپ کو واپس کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں. ایڈ تھا بچے کے لیے. وہ میرے کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے سے بھی کانٹیکٹ کرتے تھے کہ بھائی آپ بتائیے. تو میں بتایا کہ بھائی ایک اسکیم ہے وہ فارم ہے آپ فل اپ کر کے دے دو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. اگر بچہ ویلڈ ہے تو بچے کو مل جاتا. میرٹ پہ ہوتا تھا. میرٹ پہ ہوتا. تو یہ ایک چیز دیکھا گئی. ریئل اسٹیٹ کا بھی جو ہے ابھی پوزیشن بہت خراب ہے جس کی وجہ سے لوگ پینکڈ ہے اس وقت. ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے پینک ہے کیونکہ بزنس نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ چاہے دنیا میں کہیں بھی رہو جو مڈل ایسٹ میں سعودی عرب میں تقریباً بہت سارے لوگ میں سنا کہ خرید کے پھنس گئے ایگریمنٹ کر کے پھنس گئے رجسٹریشن نہیں کر سکتے. آج کی ایک بات ہے کہ میرے ایک ٹریول ایجنٹ ہے ان سے میں بات کر رہا تو بولے تھے کہ بھئی میرے کچھ اپارٹمنٹس ہے اگر ہو سکے تو آپ اس کو جو ہے کسی طریقے سے نکال دو. تو وہ پھنسے ہوئے ان. تو اور ایک صاحب ہے میرے عزیز ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ بھئی سالر جگ کالونی میں میرا گھر ہے اتنے کروڑ میں اگر بکتا ہے تو بکا دو. جس کے 4.5-5 کروڑ کا گھر ہے وہ بولے کہ 3-3.5 تک بھی آیا تو آپ نکال دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ریئلی سفرنگ جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. اب جیسا سعودی عرب میں ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے ایوری تھنگ ڈپینڈ اپان دا انفراسٹرکچر اینڈ کنسٹرکشن. جہاں کنسٹرکشن ہوتا تو مین پاور بھی رہتا اس کی ہاؤسنگ بھی رہتی ٹریولنگ کا رہتا ہر چیز کی رہتی. تو ریئل اسٹیٹ اگر نہیں چلتا تو سارا بزنس ٹھپ ہو جاتا. دس از ویری یعنی اسٹرینج ٹو سی دیٹ اٹ از گوئنگ ڈاؤن ورڈس. اٹ شوڈ بی میک اسٹیبل. آپ نے کون سے علاقوں کا دورہ کیا ابھی حیدرآباد میں تلنگانہ بننے کے بعد سے؟ اچھا پہلے ایک چھوٹا سا ڈائریکٹ سوال. تلنگانہ بننے کے بعد یا تلنگانہ بننے سے پہلے کتنا فرق محسوس کیا آپ؟ بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ میں نے جو ہے تقریباً بہت سارے ڈسٹرکس جیسا محبوب نگر ہے ورنگل ہے وقار ہے اور تقریباً جو ہے 8-10 جو ہے ڈسٹرکس کا میں دورہ کیا گیا دیکھا. وہ ٹی آر ایس کے زمانے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئے تھے اب دیکھا گیا کہ وہ ڈیولپمنٹ روڈس اور بلڈنگس وغیرہ دیکھا گیا تو دیر از نو اینی ڈیولپمنٹ رکا ہوا ہے. وہ آلریڈی ہوا جہاں تک ہوا وہاں تک جو ہوا تھا وہیں رکا ہوا ہے. ایسا دکھتا کہ کوئی آدمی آ کے اس کو پش کرے. اچھا یہ یہاں پہ دیکھیں آپ آؤٹر رنگ روڈ سائڈ. اچھا آؤٹر رنگ روڈ کا تو وہ تو کے سی آر صاحب کا ہے وہ دیکھا میں. وہ روڈ پہ آؤٹر رنگ روڈ پہ جب جاتے ہیں آپ تو آپ کو ایسا دکھتا ہے کہ یو آر ان یو ایس سے اور کے ایس سے سعودی عربیہ مڈل ایسٹ. کوئی ڈفرینس نہیں ہے. بہت اچھا ہے بہت آرام دہ ہے اور جو ہے ہر چیز کا خیال ہے ادھر ہائی وے پہ. آپ جب جاتے ہیں تو روڈز اچھے ہیں فیسلٹیز ہیں. اور میں جو ہے جب ایک زمانے میں وہاں سے جاتا تو ایک جنگل تھا لیکن اب جو ہے ٹاورس کا جنگل ہو گیا. تو انبلیویبل ہے. اور جو ہے مشہور کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر سنجیو کمار ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے بتایا کہ آپ کدھر رہتے ہیں تو انہوں نے بتایا میں کوکا پیٹ میں رہتا ہوں. تو میں بولا کوکا پیٹ میں رہتے ہو؟ کوکا پیٹ میں. تو میں بولا کہ بھئی وائی یو اسٹے ہیئر. تو بولے کہ بھئی بیسیکلی آئی واز ان نیو یارک بٹ اٹ از مور بیٹر دین نیو یارک. انہوں نے بولا نیو یارک سے اچھا ہے اور آئی فیل دیٹ آئی ایم میں جو ہے نیو یارک سے اچھی جگہ رہ رہا ہوں. تو جب انہوں نے بولنے کے بعد میں نے غور سے دیکھا پورا بلڈنگیں اور وہ جو روڈز وغیرہ تو مجھے ایسا لگا کہ میں حیدرآباد میں نہیں ہوں. یہ سب جو ہے کے سی آر صاحب کے زمانے میں ڈیولپمنٹ ہوا تھا. جی تو آپ کیا بولیں گے اس تعلق سے ہمارے عدنان بھائی؟ بالکل. اور ایک بات میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ کئی لوگ آتے تھے باہر سے جب ہمارے رشتہ دار وغیرہ دوست تو وہ اپنا نامپلی ملا پلی اور جو اپنے پرانے ایریاز ہیں چار مینار وغیرہ گھوم کے چلے آتے تھے اور بولتے تھے کہ بھائی حیدرآباد ویسی ہے نہیں بدلا. تو میں ان کو خاص طور پر اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو ہائی ٹیک سٹی نارسنگی کوکا پیٹ
شیخ پیٹ، یہ ایریاز، گچی بولی، یہ سارے ایریاز میں فائنینشیل ڈسٹرکٹ میں لے کے میں جب جاتا تھا بولتے تھے یہ تو دوسرا حیدرآباد ہے، یہ تو حیدرآباد ہی نہیں ہے. تو میں بولا پھر یہ ہے تو آپ خالی اگر اولڈ سٹیز ایریاز میں ہی گھوم کے جائیں گے تو وہ انٹچڈ ہیں، وہ ویسی مینٹینڈ ہیں سمجھیے. لیکن جو ہے جو نیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے تو بے شک اس کا کریڈٹ جو ہے ٹی آر ایس کو جو ہے جائے گا، کیونکہ اس ٹائم پہ ہی ہوئے ہیں. ابھی فریش نئے پروجیکٹس جو ہے اتنے ہم کو کہیں نظر نہیں آ رہے. تو یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونا ہے، کیونکہ جب بھی ہمارے لوگ آتے ہیں نارائز باہر سے تو ان کو جب نیا ڈیولپمنٹ دکھتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ بھئی ارے لاسٹ ٹرپ میں ہم یہ چیز نہیں دیکھے تھے لیکن اب نظر آ رہی ہے. تو یہ ہے. میں ایک جیسا ہمارے عدنان سالم صاحب نے بتایا ہے کہ لوگ جو ہے جب آتے تو ڈفرینس جو دیکھے، تو اس سلسلے میں ایک چیز بتانا چاہوں گا. میں ارلی 80s میں جب میں گیا تھا تو سعودی ایئرلائنس میں میرے ایک دوست کام کرتے تھے. تو وہ جو ہے ان کے لیے ٹریولنگ بہت آسانی تھی سعودی ایئرلائنس میں. تو بولتے تھے کہ خان صاحب آپ کو کچھ بھیجنا ہے کیا؟ میں بولا بھائی 1 بار 2 بار 3 بار میں بھیج دیا، ابھی کچھ بھی بھیجنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ بولتے ہیں جا کے دیکھو چار مینار اپنی جگہ ہے کیا، نیا پل اپنی جگہ ہے کیا. تو آ کے بولتے تھے چار مینار اسی جگہ ہے، نیا پل اسی جگہ ہے، ہیبٹس اسی جگہ. تو اب جو ہے یہ کانسیپٹ چینج ہو گیا. اب ادھر جو ہے جو اس وقت جیسا عدنان سالم صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو ہائی ٹیک سٹی ہے اور کیبل برج ہے اور یہ سڑکوں کا پیٹ ہے، یہ کنڈا پور ہے، یہ اس جگہ جب آتے ہیں نا تو آپ کو ایسا دکھتا ہے کہ آپ جو ہے حیدرآباد میں نہیں ہے. ایک میرے دوست جن کا تعلق جو ہے دلی وہاں کلکتہ سے ہے اور دلی میں رہتے وہ، تو وہ صاحب ایک بار آئے تھے تو میں ان کو ریسیو کرنے گیا. جب میں ریسیو کرنے گیا تو ان کا پھول کا ہار پہنایا ان کو، ان کی بیٹی بھی آئی تھی، بچی کی شادی تھی ان کے سہیلی کی. تو انہوں نے بولا کہ اعجاز بھائی یہ جو ایئرپورٹ سے نکل کے جب روڈ دیکھے تو انہوں نے بولا کہ ہم لوگ کوئی ایسا دکھتا ہے کہ ہم لوگ کوئی فارن کنٹری میں ہیں، ویل ڈیولپڈ روڈز وغیرہ ہیں. تو انہوں نے بولا کہ بھائی میں جو ہے وہاں سے اپنی رہائش ادھر جو ہے سیٹل کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے ٹیلی فون ملا کے، دلی میں ان کے بھائی تھے منسٹری میں تھے، تو انہوں نے فون کر کے بولا کہ بھائی آئی وانٹ ٹو سیٹل ان حیدرآباد. تو یہ جو سارے چیزیں ہیں وہ کے سی آر صاحب کی حکومت میں اور جو ہے بی آر ایس ابھی وقت ہے، ٹی آر ایس جو تھی، ان لوگوں کے زمانے میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی تھیں. جی پھر وجہ کیا ہوئی، کیوں غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو ایسا؟ پھر جو ہے کے سی آر صاحب کی حکومت کے خلاف بعض لوگ کیوں ایسا غفلت میں آ گئے؟ کیونکہ جنرلی بعض وقت لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ لالچ نہیں، وہ ایسا تھا. میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر پہ دیکھو یہ 2 ٹرم سے یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم جو ہے ایک ٹرم دے کے دیکھیں گے. لیکن اب تک جو ہے یہ حال ہے، اگر اب الیکشن کرایا جائے تو جو ہے جو دوسری پارٹی جو اچھا کام کرے ہوئے ان کے بہت اچھے چانسز ہیں الیکشن میں جیتنے کے. تو اب یہ الیکشن میں یہ بی آر ایس کے چانسز زبردست ہیں، بہت اچھے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنا پرفارم کرے ہوا ہے. کیونکہ میں ایک اسپورٹس مین بھی ہوں تو میں جو پرفارم کرے نا، تو پرفارمنس از ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ رہتا پرفارم کرے ہوئے. اگر آپ کچھ بھی پرفارم نہیں کر رہے تو لوگ کیسا ووٹ کریں گے؟ میں بعض لوگوں سے پوچھا ذمہ داروں سے کہ بھئی ابھی تک جو ہے کچھ بھی نہیں کرے. بولتے نہیں ابھی تو 1 سال ہوا. میں بولا 1 سال ہو، 1 دن ہو، 6 مہینے ہو، دا پرفارمنس اینڈ ان کا جو کانسیپٹ ہے، سوچ جو ہے، ان کی ویژن جو ہے، اس کے حساب سے وہ لوگ جو ہے اسٹارٹ کرنا، تاکہ اگر کل کے دن الیکشن ہوا تو کیا ہے. میں نے سوال کیا ایسے، کل کے دن الیکشن ہو تو تمہاری پارٹی نہیں آ سکتی، دوسری پارٹی آئے گی جنہوں نے اچھا کارکردگی کی ہے. یہ جنرلی میرا اوپینین ہے، میں دیکھا ہوں اور یہ چیزیں دیکھا ہوں کہ بھئی ایڈمنسٹریشن آن روڈز، ٹریفک، بہت سارے چیزیں ہیں شہر میں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. ہر چیز پیسفل تھی، آرگنائز تھی. ایک چیز ہے آپ بھی جانتے ہیں اعجاز صاحب، میں بھی ہر سال سعودی عرب آتے رہتا ہوں عمرے کے سلسلے میں. تو وہاں پہ جب بھی میری لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی اپنے، تو وہاں کے قصے سناتے تھے کہ فیملی ٹیکس لگ گیا، چلڈرن ٹیکس لگ گیا سعودی عرب میں. تو جب وہ لوگ کے سی آر صاحب کی حکومت دیکھے تو وہ لوگوں کو جو ہے تلنگانہ اچھا لگنے لگا اور کئی لوگ شفٹ ہو گئے تلنگانہ.
میں خود آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آپ کا آبزرویشن ہے بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ میرے کو پتہ ہے وہ KCR صاحب کے زمانے میں آپ اتفاق سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سال میں 3 مرتبہ وہاں پر عمرہ کرا. عمرے کے لیے بلائیں. یہ میں خود بھی جو ہے امریکہ میں میرے بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، تو لیکن جو ہے لوگ بولے میرے کو، تو میں نے بتایا کہ بھئی میں سعودی عرب میں رہوں گا، اس کے بعد میں حیدرآباد میں سیٹل ہوں گا. تو میرا مائنڈ جو ہے اس زمانے میں بن گیا تھا ادھر آنے کے، پھر کووڈ کی وجہ سے رکاوٹ ہوئی، پھر میں کنٹینیو کرا. تو جو ہے ابھی جو ہے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ جب KCR صاحب کے زمانے میں ہم دیکھے کہ کئی ڈیمز بنائے گئے، کئی پاور کے پروجیکٹس بنائے گئے، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو ہے ڈیولپمنٹ ہوا، اور کئی سکیمز ہے ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، اور مائنارٹی سکولز جس کے اندر جو ہے بچے جو ہے فری میں ریزیڈنشل سکول ہے، ویل آرگنائزڈ ہے. مائنارٹی اسکولس میں تو آپ لوگوں کو ریزرویشن بھی ہے نا, NRIs کو ریزرویشن بھی ہے, ریزرویشن تھا, NRIs کے بچوں کو بہت سارے ریزرویشن ہے. اٹریکشن تھا اس زمانے میں. بہت سارے لوگ جو ہے اپنا دماغ بنا کے وہ لوگ جو ہے ادھر سیٹل ہونے کی کوشش کرے, کچھ آگے, اور اس میں سے میں بھی ہوں, آدھا آ گیا تھا میں, کووڈ میں پھنس گیا, پھر میں وہاں رک گیا. لیکن جو ہے اسٹل ہمارا جو ملک ہے جو ہے وہ پیسفل ہے. اپنا گولڈن تلنگانہ بول کے KCR صاحب بولے تھے کہ میں یہ تلنگانہ کو بنگارو تلنگانہ بناؤں گا. تو وہ جو ہے ان کا جو ہے کانسیپٹ اچھا رہا, اور وہ بنگارو تلنگانہ واقعی میں گولڈن تلنگانہ بنائے ماشاءاللہ سے. اور جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ آبزرو کرے کہ وہ ایجوٹیشنس میں پھر تلنگانہ لے کر پھر حکومت میں آ کے انہوں نے اس کو نافذ کیا گولڈن تلنگانہ. تو لوگ جو ہے بہت خوش تھے ان کے دور حکومت. اب یہ سلور جوبلی سیلیبریشن کے سلسلے میں آپ کیا میسج دیں گے اپنے NRIs کی طرف سے, یا NRIs کو کیا میسج دیں؟ میں یہ کروں گا کہ میری اپنی چھٹی بھی میں ایکسٹینڈ کر دیا ہے یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. میں جو ہے 30 تاریخ کو جا رہا تھا, تو 27 28 کو میرے بہت سارے پروگرام تھے, میں نے ایکسٹینڈ کرا ہوں, اور انشاءاللہ میں خود جاؤں گا. اور میرے کو پسند آیا سلوگن چلو ورنگل. چلو ورنگل. تو جو ہے ہم لوگ کرکٹ میں جو ہے جدہ کرکٹ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں, تو میں بولتا تھا کہ چلو کرکٹ گراؤنڈ میں بول کے. تو میرے کو بہت پسند آیا سلوگن چلو ورنگل. ورنگل زیادہ دور نہیں ہے, اور میں خود بھی انشاءاللہ جو ہے یہ پروگرام میں شامل ہوں گا. اور میں NRIs جو ہمارے ہیں ان لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ ان کے جو یہاں پر رشتہ دار ہے, ان کے جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں کہ اس میں جوائن ہیں, اور جو ہے اس کو کامیاب بنائیں. جی جی. عدنان صاحب آپ کیا بولیں گے؟ آخری 2 منٹ ہیں. جی بس میں یہی کہوں گا کہ جیسا حیدرآباد ساری دنیا میں حیدرآباد کا نام ایک الگ, جیسا آپ نے کہا کہ بنگارو جو ہے گولڈن, تو ایک حیدرآباد جو ہے ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے ساری دنیا میں. اور حیدرآبادیوں کی بڑی محبت ہے حیدرآبادیوں سے, ساری دنیا کو ہے کہ حیدرآباد سے کوئی آتا ہے جاتا ہے. اور حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے کہ سارے اسٹیٹ کے, ڈفرینٹ اسٹیٹ کے لوگ آ کے یہاں بس گئے ہیں, کیونکہ حیدرآباد اتنا اچھی جگہ ہے کہ وہ لوگ سب آ کے یہاں پر بس کر یہاں اپنی زندگی گزارنا چاہتے کلائمیٹک ہیں. کنڈیشنز ہر لحاظ سے اچھا ہے, سوائے سمندر سب ہے. تو میرے خیال سے میں گڈ وشز دیتا ہوں آپ سب کو, اور جو ہے میری بس یہی دعا ہے, تمنا ہے کہ ہمارا حیدرآباد کو کسی کی نظر نہ لگے. چلیے, بہت شکریہ علی جناب محترم اعجاز صاحب اور عدنان سالم صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اب دیجیے اجازت, قیوم انور کو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. دیکھتے رہیے ٹی نیوز تلنگانہ کے دل کی دھڑکن. خدا حافظ.